ये वॉर ऑफ एट्रिशन ट्रंप हार रहा है। इसे इन 5 रोज में अरब हार डॉलर का नुकसान हो चुका है। प्लान है क्या? माहिरीन क्या कहते हैं? CIA कब से इन अलहदगी पसंद गिरोहों के साथ राब्ते में है? ईरान इससे गाफिल नहीं है और उन्होंने कुर्दों को क्या पैगाम दिया है, क्या धमकी पहले से दे रखी है, और आखिर ये कुर्द हैं कौन, इनकी तारीख क्या है, किन ममालिक में फैले हैं और माजी करीब में कुर्दों ने किस तरह अमेरिका का साथ दिया है। और ईरान मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल ये जो बागी कुर्द गिरोह हैं, ये कौन से हैं, इनकी कितनी तादाद है, क्या ये मगरबी ईरान पर कब्जा कर भी सकते हैं, कर भी लिया तो क्या इसको कायम रख सकेंगे, और इन कुर्दों को मुसल्ला करने से इलाके में दीगर अमरीकी इत्तेहादियों पर क्या असर पड़ेगा। कुर्दों की कामयाबी और नाकामी की सूरत में जंग का नक्शा क्या हो सकता है, और अमेरिका का ईरान को तकसीम करने का हदफ हासिल करने के कितने फीसद इम्कानात हैं। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका इसराइल जंग अपने 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है। हम इस जंग के शुरू होने से भी पहले से आपको इसके बारे में हकाइक से आगाह करने की कोशिश करते रहे हैं और अब जिगसॉ के ये पीसेस आपस में जोड़ना शुरू हो गए हैं। हमने आपकी खिदमत में ईरान पर मुसल्लत करदा अमरीकी जंग के अहदाफ बयान किए थे कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही चाहता है अमेरिका। पहला हदफ ये था, Iran can never have a nuclear weapon and we will now not allow Iran to hide behind the immunity of a massive short-term ballistic missile inventory. कहते हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही, ईरानी बहरिया को तबाह करना, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना, ईरान में इस्लामिक रिजीम का खात्मा और नई रिजीम लेकर आना, और हो सके तो ईरान की डिसइंटीग्रेशन, उसके हिस्से बखरे कर देना। दूसरा हदफ उन्होंने बयान किया था कि ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते हैं। तीसरा कहा था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं। चौथा कहा था कि ईरान में इस्लामी रिजीम का खात्मा और नई रिजीम लाना चाहते हैं। और आखिर में हमने ऐड किया था कि हो सके तो ईरान की डिसइंटीग्रेशन भी कर दें, ये भी वो चाहते हैं। और उसके बाद इन अहदाफ को हासिल करने के लिए अमेरिका के प्लान और वॉर डॉक्ट्रिन्स का, उनका भी एनालिसिस हमने कल किया था। और हमने आपको बताया था कि पहला असूल के एलिमिनेट द टॉप टियर, के आप टॉप टियर को एलिमिनेट कर दो और बाकी निज़ाम खुद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये डॉक्ट्रिन नाकाम हो रहा है, इसको उन्होंने वॉर ऑफ एट्रिशन में चेंज कर दिया है। फिर हमने आपकी खिदमत में एक डिटेल्ड एनालिसिस पेश किया था कि अमेरिका अपने हाईली सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरान के ड्रोन शाहिद और मिसाइलों फतह और फतह 2 के हाथों कैसे मात खा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि इनका आखिरी हदफ ईरान में लोगों को सड़कों पर लाना है ताकि वो इस्लामी रिजीम का तख्ता उलट दें। हमने आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ किया था कि ये हदफ ये भी नामुमकिन है क्योंकि ना तो ईरान में ऐसी कोई हुकूमत मुखालिफ मुनज़्ज़म तहरीक है, ना लीडर है, और अमेरिका ये हदफ सिर्फ फ़िज़ाई हमलों और मिसाइल फायर करके हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए इसे बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। और हमने आपको उनकी बूट्स ऑन ग्राउंड्स की हिस्ट्री भी बताई थी कि कैसे वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान में बुरी तरह से बूट्स ऑन ग्राउंड नाकाम हो चुका है अमेरिका के लिए। तो हुजूर, अगर ये बात मुझे और आपको इल्म है तो ये बात अमेरिका को भी मालूम है कि जनाब हमारी जो फौज है वो निकम्मी है और बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो इसीलिए जनाब अमेरिका से अब खबरें आ रही हैं कि वो कुर्द अलहदगी पसंद गिरोहों से राब्ते कर रहे हैं। वो किस लिए भाई साहब? वो इसलिए कि वो ईरान की मगरबी सरहद से कुर्दों को आगे रखें, उनको वैनगार्ड बनाएं और उनसे हमले करवाएं और ख़ुद उनको फ़िज़ाई मदद करते रहे, फ़िज़ाई हमलों से और मिसाइलों से उनको सपोर्ट करते रहे। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है कुछ थोड़े बहुत बंदे भेज दिए तो भेज दिए, उनको आगे करके उनसे लड़ाई कराई जाए। अब अगर आपको याद हो
تو ہم نے فروری میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اسرائیل کرد اور بلوچ علیحدگی پسند گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایسے میں 5 علیحدگی پسند گروہوں نے اتحاد کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو حضور آج یہ خبر بھی درست ثابت ہوئی ہے، اور اسی اتحاد کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، اور پلان آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کیا ہے۔ یعنی ہدف نہیں بدلا، وہ اب بھی رجیم چینج اور ایران کی بیلکنائزیشن، اس کے حصے بکھرے کرنے کا عزم لیے ہوئے ہیں، اسی کا ہدف لیے ہوئے ہیں، لیکن حکمت عملی تبدیل کر دی گئی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اپنی فوج نالائق ہے، تو پھر وہی اپنا صدیوں پرانا نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ناراض اقلیتوں کو ڈھونڈو، ان کو فنڈ کرو اور ان کو آپس میں لڑواؤ۔ ٹرمپ کو شکست سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وار آف اٹریشن ٹرمپ ہار رہا ہے، اسے ان 5 روز میں ارب ہار ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور اب خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ یہ کردوں کو یہ حکمت عملی کا حصہ بنانا، یہ بھی بچنے کی ایک ڈیسپریٹ کوشش ہے، کیونکہ اسے پتا ہے that they're going down۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ پلان ہے کیا؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ CIA کب سے ان علیحدگی پسند گروہوں کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کرد لیڈران کے اس بارے میں کیا خدشات ہیں؟ ایران اس سے غافل نہیں ہے، اور انہوں نے کردوں کو کیا پیغام دیا ہے، کیا دھمکی پہلے سے دے رکھی ہے؟ اور آخر یہ کرد ہیں کون؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ کن ممالک میں پھیلے ہیں؟ ایرانی جو کرد ہیں ان کی کیا تاریخ ہے؟ اور ماضی قریب میں کردوں نے کس طرح امریکہ کا ساتھ دیا ہے؟ پہلے سے اس خطے میں کیا ان کے لیے کون کون سی جنگیں لڑتے رہے ہیں؟ اور ایران مخالف اتحاد میں شامل یہ جو باغی کرد گروہ ہیں، یہ کون سے ہیں؟ ان کی کتنی تعداد ہے؟ کیا یہ مغربی ایران پر قبضہ کر بھی سکتے ہیں؟ کر بھی لیا تو کیا اس کو قائم رکھ سکیں گے؟ اور ان کردوں کو مسلح کرنے سے علاقے میں دیگر امریکی اتحادیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کردوں کی کامیابی اور ناکامی کی صورت میں جنگ کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور امریکہ کا ایران کو تقسیم کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کو اس کے 5 روز گزر گئے، 6 روز میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک کی امریکی حکمت عملی کی ناکامی کے بعد اطلاعات اب یہ حضور سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل حکمت عملی امن کی طرف نہیں بلکہ مسلح نسلی بغاوت اور ممکنہ خانہ جنگی کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ CIA ایران کے جو شمال مغربی حصہ ہے اور عراق کا جو حصہ ہے، وہاں پر شمالی عراق کا، ان کے پہاڑوں میں مقیم جو ایرانی کرد علیحدگی پسند گروہ ہیں ان کو مسلح کر رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ فورسز ان گروہوں کو چند روز میں زمینی حملے کے لیے تیار کر رہی ہیں، اور وہ حملہ کریں گے، بلکہ گزشتہ شب یہ خبر بھی آئی کہ جناب انہوں نے حملہ کر دیا ہے، بلکہ آج صبح کی شاید خبر تھی، اور اسرائیل نے یہ خبر بریک کی کہ کردوں نے ادھر سے حملہ کر دیا شمال مغرب سے ایران کی طرف، جبکہ ایران نے اس کو ڈینائل کیا، اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ میری خود ان سے بات ہوئی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ یہ کچھ تھوڑی ہی دیر میں، ہو سکتا ہے آج ہی کر دیں یا کل کر دیں۔ تو فروری میں دراصل ایران کرد اپوزیشن جماعتوں نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنی کوششوں کو متحد کرنے کے لیے ایک نئے سیاسی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس کا ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسرائیل نے فنڈ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کر دیا تھا۔ اور گزشتہ 72 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیلی جو افواج ہیں انہوں نے مغربی ایران میں ایرانی فوجی ٹھکانوں کو بار بار نشانہ بنایا۔ یہ فضائی حملے کرد پیش قدمی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیے گئے ہیں کہ پہلے ان کو سافٹن اپ کر دو اتنا زیادہ کہ جو وہاں پر IRGC ہے یا فوج جو بھی بیٹھی بھی ہے ان کے ٹھکانوں پر اتنی بمباری کرو کہ وہ کمزور ہو جائے، اس کے بعد کرد اگر آئیں تو ان کو زمینی حملے میں آسانی ہو۔ تو یہ پری ایمپٹیو سٹرائکس تھیں جو انہوں نے کی ہیں۔ اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے کرد رہنماؤں سے جنگ اور اس کے بعد کے ممکنات پر بات کی ہے۔
کہ اگر جنگ جیت گئے یا ہار گئے تو آپ کو اس میں کیا ملے گا. یعنی یہ ڈیل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کون سا کوئی وہ بڑے کوئی جذباتی معاملات ہو رہے ہیں اور واقعی میں کوئی پیشنیٹ تحریک ہے, پیسے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, پیسہ مل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتاؤ ہمیں کیا ملے گا. تو اس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کا, اس میں کیا کردار ہوگا کردوں کا, اور اگر جیت گئے یا ہار گئے تو آپ کو کیا ملے گا, جو بھی بارگین ہے, بزنس ڈیل ہے. بہرحال یہ جو منصوبہ ہے یہ ایران کے شمال مغرب میں ایک کرد بغاوت کو ہوا دینے کا ہے, جو شمال مغربی ایران میں ایرانی مسلح افواج کو مصروف رکھنے میں مدد دے گا, اور بڑے شہروں میں جو ایرانی فوج کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانیوں کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف بغاوت شروع کرنے کا موقع مل جائے گا, تاکہ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر اسلامی جمہوریہ کا یہ جو باغی ہیں جو بھی شہروں سے نکلے ہوئے وہ ان کا تختہ الٹا سکیں, اور ممکنہ طور پر ایران کی بیلکنائزیشن بھی ہو جائے کہ آپ نے یہاں سے علیحدگی پسندوں کو گھسایا ہوا ہے اور وہ اس کے حصے بکھرے بھی کرنے شروع کر دیں کہ یہ علاقہ میرا ہے اور یہ ہے. تو یہ ان کا ایک مکمل امریکی منصوبہ ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ کردوں کے علاوہ بلوچستان کی علیحدگی پسند جو ہیں وہاں پر بھی موجود ہیں, جو ایران کی پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سرگرم ہیں. گزشتہ جون سے تہران اور اسلام آباد انہوں نے وہاں پر مسلح گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھایا ہے, اور اسرائیل کی مداخلت کی اطلاعات انہوں نے پہلے سے دی ہیں, جو کہ وہاں کے اقلیتی گروہوں کو فنڈ کر کے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ان کا استحصال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم یہ بھی آپ کو بتاتے رہے, ہم نے یہ پہلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ BLA کو اور بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے یا جو بھی یہ لوگ دہشت گرد ہیں فتنہ ہندوستان جو ہے, ان کو ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کر ان کو فنڈ کر رہا ہے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ اس تنازع میں اب تک اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا, نہ ہی ایک شخص بھی ان کے خلاف اس پوری جنگ کے دوران سڑک پہ نکلا ہے. آیت اللہ خامنئی کی ڈیتھ کے بعد ان کو آنر کرنے کے لیے, ان کی رسپیکٹ کے لیے, ان کے غم میں لوگ باہر نکلے ہیں, جلسے جلوس ہوئے ہیں, لیکن کوئی شخص بھی ایرانی جمہوریہ کے لیے ان کے خلاف باہر نہیں نکلا. اور ایران بھاری نقصانات کے باوجود یہ دکھا رہا ہے کہ وہ ایک طویل جنگ لڑنے اور امریکہ کے وسائل اور اس کے اتحادیوں بشمول اسرائیل کے وسائل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے, کہ وہ ان کو ایگزاسٹ کر دے, تھکا دے. CIA نے اس جنگ کے شروع ہونے سے چند ماہ قبل ایرانی کرد افواج کی حمایت شروع کر دی تھی. CNN نے اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی رپورٹ دی ہے, کچھ انٹرویوز بھی انہوں نے کیے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بات عراقی کردستان کے انہوں نے ایک سینئر اہلکار سے بات کی ہے, اور اس اہلکار نے انہیں یہ بتایا ہے کہ وہ بہت خوف زدہ ہے کہ اگر کرد ایرانی افواج جو ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کی حمایت سے مغربی ایران میں کسی قسم کی زمینی کارروائی شروع کرتی ہیں تو ایران کی طرف سے جوابی حملوں کا امکان ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ صورتحال بہت خطرناک ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم امریکہ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری قیادت جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اب آپ سوچئے ذرا, وہ خود نہیں چاہتے, لیکن کیونکہ قیادت کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے, امریکہ نے کہا جی تم جا کے لڑو, تو وہ انکار بھی نہیں کر سک رہے. لیکن اب آگے سنیے ذرا, وہ کہتے ہیں لیکن چند روز قبل ایرانیوں نے ہمیں خبردار کیا ہے اگر کوئی ایرانی کرد, انہوں نے کہا کوئی ایرانی کرد فورسز جو ہیں وہ یہاں عراقی کردستان سے ایران میں داخل ہوئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. کہتے جو نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ اس وضاحت کی کمی کا بھی ہے کہ اس سب کا حتمی مقصد کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے انسان جا رہا ہے, لڑ رہا ہے, تو اس میں بعد میں ہوگا کیا, کہ ہمیں علیحدہ ملک ملے گا, ہمیں آزادی ملے گی, ہمیں کیا ملے گا, یا ہم صرف مرسنریز ہیں, یوز ہو رہے ہیں. اور یہ بھی اس نے کہا, وہ جو لیڈر جس سے بات ہوئی ہے ان کی, اس نے کہا جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو خود کلیئرٹی نہیں ہے. ایک دن وہ کچھ کہتے ہیں, ان کا بیان کچھ ہوتا ہے, ان کا ہدف کچھ ہوتا ہے, ان کا مقصد کچھ ہوتا ہے. ایک دن ان کا مقصد ہوتا ہے حکومت کی تبدیلی کا, اگلے دن کچھ اور ہوتا ہے. ٹرمپ کی اپنی پالیسی واضح نہیں ہے. اب اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کرد ہیں ان کی اپنی حالت خراب ہے, وہ سخت شدید درے میں ہیں, اور وہ نہیں چاہتے اگر وہ یہ آپریشن کریں گے بھی تو بددلی سے کریں گے, پیسے کے لیے کریں گے. ایسی کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ ملک مل جائے گا. اب اس سے پہلے کہ جناب اس منصوبے کا مکمل انالیسس کریں, میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر کیا ہو رہا ہے, انہوں نے جو فنڈ کرنا شروع کر دیا کردوں کو
اس سے اس پورے خطے میں امریکہ کو بڑا مسائل پیدا ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نیٹو ایلائی ہے ترکی، اور ترکی ان کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اس کی سرحدوں کے اوپر جب یہ عام کریں گے کردز کو تو ان کی سرحدوں پر بھی انسرجنسی پڑے گی، اور صرف یہاں پر ہی نہیں، شام میں بھی مسئلہ بنے گا. اور عراق میں تو خیر ان کو نہیں دیا ہوا، لیکن شام اور ترکی میں بہت سیریس کنسرنز ہیں کہ اگر انہوں نے عام کیا، جو لگ یہ رہا ہے کہ انہیں عام کر دیا کرد ریبلز کو، تو یہ ترکی میں اور شام میں وہاں پر بھی جو حالات ہیں، امن و امان کی سچویشن ہے وہ خراب ہوگی، وہاں پر دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی امریکہ کو اس کا ایک بیک لیش آئے گا. تو اس سے پہلے میں آگے چلوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا انالیسس کیا ہے، پلان کیا ہے، یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل مختصر سی ایک کرد قوم کی ان کی آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور اب تک کا رن ڈاؤن کیا ہے. ان کی ایک ابھی تک کی ہسٹری بہت بہت شارٹ سی. کرد جو ہیں جی ایک قدیم قوم ہے جن کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں. وہ کردستان نامی علاقے میں رہتے ہیں جو آج ترکی کے جنوب مشرق، ایران کے شمال مغرب، عراق کے شمال اور شام کے شمال مشرق میں پھیلا ہوا ہے. ان کی آبادی 30 سے 45 ملین کے قریب ہے، یعنی کہ 3 سے 4.5 کروڑ کے درمیان. اور قدیم زمانے میں وہ میڈز جیسی سلطنتوں سے جڑے رہے جو ان کی تاریخی شناخت کا اہم حصہ ہے. وسطی دور میں عثمانی اور جو فارسی سلطنتیں ہیں ان کے زیر اثر ان کے کئی خود مختار علاقے تھے. 19ویں صدی تک یہ علاقے نسبتاً آزاد رہے. کرد تاریخ میں ایک عظیم شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل ہے، جو 1137-38 میں عراق کے شہر تکریت میں ایک کرد خاندان میں پیدا ہوئے. پورا نام یوسف بن ایوب تھا. خاندان کرد قبیلہ روادیہ سے تعلق رکھتا تھا جو ہزوانی کردوں کی ایک شاخ تھی. صلاح الدین نے ایوبی سلطنت قائم کی جو مصر، شام اور فلسطین پر حکمرانی کرتی رہی. صلیبیوں کے خلاف جہاد کیا. 1187 میں یروشلم کو فتح کیا. وہ کرد قوم کے لیے فخر کا باعث ہیں کیونکہ انہوں نے اسلامی دنیا کو متحد کیا. سلطنت عثمانیہ میں یہ ان کا حصہ رہے سارے کے سارے. اور 20ویں صدی میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد 1920 میں سیورز معاہدہ ہوا جو کہ اتحادیوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تھا، اور اس میں کردستان کے لیے خود مختاری کا وعدہ کیا گیا تھا کہ کردوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہوگا جس کا کہ نام کردستان ہوگا. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کردوں کے لیے کہ یہ معاہدہ کبھی نافذ العمل ہوا ہی نہیں، کیونکہ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک جو ہیں ان کی قیادت میں ایک نئی تحریک اٹھی اور 1923 میں لوزین معاہدہ ہو گیا جس نے یہ جو سیورز معاہدہ تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور کردستان جو ہے وہ کبھی بنا ہی نہیں. اور جو کرد ہیں ان کو ترکی، جو کردستان کا علاقہ تھا اس کو ترکی، عراق، شام اور ایران میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس تقسیم نے کردوں کو 4 ملکوں میں بانٹ کر رکھ دیا اور ان کی آزادی کا خواب چکنا چور ہو گیا. اس کے بعد سے کردوں کی جدوجہد شروع ہوئی. ترکی میں 1925 میں شیخ سعید ہیں ان کی بغاوت ہوئی جو مذہبی اور قومی بنیاد پر تھی مگر دب گئی. 1937-38 میں درسم کی بغاوت ہوئی جو ترک فوج نے بہت سختی سے کچل دی. 1984 سے PKK کردستان ورکرز پارٹی کے مسلح جدوجہد جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے جو آج تک جاری ہے، اور ترک حکومت کو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوتی ہے. عراق میں 1960 کی دہائی سے ملا مصطفیٰ بارزانی ان کی تحریک چلی. 1991 میں صدام کے خلاف بغاوت بھی ہوئی، اور 2005 میں عراقی کردستان جو ہے اس کو خود مختار علاقہ اس کا درجہ مل گیا. شام میں 2012 سے روجاوا میں کردوں نے خود مختاری قائم کی. ایران میں 1946 میں مہاباد جمہوریت قائم ہوئی جو چند ماہ بعد ہی ختم کر دی گئی. کردوں کی سب سے بڑی تعداد ترکی میں ہے جہاں 1.5 سے 2 کروڑ کرد رہتے ہیں. وہاں ثقافتی حقوق، زبان اور سیاسی آزادی کی جدوجہد جاری ہے، اور PKK کے ترک حکومت کے ساتھ تنازعات چلتے رہتے ہیں. ایران میں 8 سے 10 ملین کرد ہیں جو کہ مغربی صوبوں میں ہیں جہاں حکومت کی طرف سے سخت دباؤ میں رہتے ہیں یہ لوگ. عراق میں 5 سے 7 ملین کرد ہیں جنہیں کردستان ریجن میں خود مختاری حاصل ہے. شام میں 2 سے 3 ملین کرد ہیں. روجاوا میں خود مختار علاقہ چلاتے ہیں مگر ترکی کے حملوں کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ترکیوں کو یہ ہے کہ جناب یہ ہمارے بندوں کو بھی اکسائیں گے اور ان کو تنگ کریں گے. اچھا، اب ذرا آپ کو حالیہ برسوں کی کچھ تاریخ بتا دوں کہ یہ جو حالیہ برس گزرے ہیں ان میں کردوں کی امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ساتھ اہم روابط رہے ہیں.
کیونکہ یہ پاور بروکرز بن گئے جب سے مڈل ایسٹ کے اندر یہ حملے شروع ہوئے اور مختلف ملکوں کو ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا، عراق کو گرایا، شام کو گرایا، تو کیونکہ ان کی موجودگی ان تمام علاقوں میں ہے تو یہ پاور بروکرز بن گئے اور ان کے تعلقات CIA کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ استوار ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اور 2014 سے 2017 تک عراق میں پشمرگہ جو ہے وہ امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد کا حصہ رہی اور آئسس کے خلاف لڑائی لڑی، جہاں امریکہ نے انہوں نے فضائی مدد دی اور ہتھیار دیے اور یہ لوگ بوٹس آن گراؤنڈ ان کے تھے اور یہ نیچے جنگ لڑتے رہے۔ اسی طرح شام میں SDF جو ہے اس میں اور YPJ جو ہے اس میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر آئسس کو شکست دی۔ کردستان فریڈم پارٹی یعنی PAK نے بھی آئسس کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا اور امریکہ سے تربیت حاصل کی۔ اور ایران میں بھی PJAK جو ہے اس نے ایرانی پاسداران سے مسلح لڑائیاں کر رکھی ہیں۔ تو یہ ان کی آپ کو ریسنٹ پاسٹ میں ان امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے ہیں موسٹلی آئسس کے ساتھ اور باقی، اور ایران میں بھی ان کا یہ سارے کا سارا معاملہ رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی ایک عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو دشمن ہے نا اس کو اس سے اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا کہ امریکہ کے دوستوں کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے، کیونکہ ہر دوست کو دغا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ کئی بار یہ جو امریکی ہیں انہوں نے کردوں کو تنہا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے باہمی اعتماد کا فقدان ہے۔ جیسے 2019 میں شام میں ترکی کے حملے کے وقت انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا، پہلے ان کے ساتھ مل کے کردوں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن جب وہاں پر یہ شرح کی حکومت آ گئی اور وہاں پر ان کا بندہ آ گیا تو ترکی وغیرہ اور باقی لوگوں نے حکومت کے ساتھ مل کے ان کو پھینٹا چڑھا، یہ چپ کر کے دیکھتے رہے۔ اور اب 2026 میں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں یہ ایران پر کارروائی کے دوران کرد گروپوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کو خریدا ہوا ہے، ان کو اسلحہ دیا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایز اے وین گارڈ آگے آپ چلیں، آپ حملہ کریں اور پھر تم چلو تو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کردوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن ایرانی کرد جو ہیں ان کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں کہ ایران میں کردوں کی موجودگی بہت قدیم ہے۔ 1946 میں سوویت حمایت سے انہوں نے ایک دفعہ یہاں پر مہاباد کی مختصر کرد جمہوریہ قائم کی تھی، جو 15 ماہ بعد ایرانی فوج نے ختم کر دی تھی۔ 1979 کے ایرانی انقلاب میں کردوں نے حصہ لیا، مگر آیت اللہ جو خمینی تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور 79-80 میں شدید لڑائیاں ہوئیں۔ 80 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران بھی کرد علاقے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد مختلف پارٹیاں مسلح جدوجہد کرتی رہیں، لیکن ان کو کبھی بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اچھا، اب پچھلے ماہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 فروری 2026 کو 5 بڑی ایرانی کرد پارٹیوں نے عراق میں کولیشن آف پولیٹیکل فورسز آف ایرانی کردستان کا اعلان کیا ہے۔ یہ پارٹیاں کون کون سی آپ کو بتا دوں۔ پہلی ہے جی ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانی کردستان یعنی PDKI یا KPDI بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1945 میں قائم ہوئی۔ مصطفیٰ ہجری اس کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ قومی آزادی، خود مختاری اور وفاقی نظام کی جدوجہد ہے، اور مصطفیٰ ہجری کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہی صدر ٹرمپ سے گفتگو بھی ہوئی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے۔ دوسری پارٹی ہے پارٹی آف فری لائف آف کردستان یعنی PJAK۔ یہ 2004 میں قائم ہوئی تھی، بائیں بازو کی سوچ رکھتی ہے اور PKK سے نظریات اس کے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ مسلح جدوجہد کرتی ہے۔ تیسری کمالا آف دی ٹوائلرز آف کردستان یعنی کمالا زحمہ کشان، یہ سوشلسٹ اور مزدور طبقے کی پارٹی ہے۔ رضا قابی اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چوتھی کردستان فریڈم پارٹی ہے یعنی PAK، حسین یزدان پناہ اس کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ امریکہ سے تربیت یافتہ ہے اور آئسس کے خلاف لڑ چکی ہے، ان کے امریکہ کے ساتھ مزید بہتر تعلقات ہیں۔ پانچویں خبات آرگنائزیشن آف ایرانی کردستان یعنی خبات ہے۔ یہ 1980 میں شیخ جلال حسینی نے قائم کی تھی اور اب بابا شیخ حسینی اس کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ اسلامی قومیت پسند ہے اور مسلح جدوجہد کرتی ہے۔ یہ پانچوں پارٹیز جو ہیں یہ مل کر اسلامی جمہوریہ کا اب تختہ الٹنے، کرد خود مختاری حاصل کرنے اور جمہوری وفاقی ایران بنانے کا ہدف رکھتی ہیں، اور انہیں CIA اور موساد نے اکٹھا کیا ہے، ان کو فنڈ کیا ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے اور اب ان سے زمینی حملہ کرایا جائے گا۔
جو موجودہ امریکی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، اس میں ان پارٹیوں کو امریکہ زمینی آپریشن کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہیں ہتھیار، فضائی امداد یہ فراہم کی جائے گی، اور مقصد کیا ہے کہ IRGC کی جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے اور مقامی کرد آبادی جو ہے اس کو بغاوت پر اکسایا جائے۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالیہ فضائی حملوں نے کرد علاقوں میں انٹیلیجنس اور پاسداران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ان کا سارا منصوبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ہے، ایران نے بھی جو عراق ہے وہاں پر یہ جو کردوں کا علاقہ ہے، ایران نے بھی وہاں پر حملے کیے ہیں اور وہاں پر میزائل داغے ہیں۔ تو یہ کا سارا پلان ہے کہ جناب مغرب سے کردوں سے حملے کرائے جائیں، ان کو اسلحہ دیا جائے، اوپر سے ان کو ایئر کور دیا جائے، میزائلوں کا کور دیا جائے، اور جتنی ہم یہاں پر زمین پر ہلچل مچا سکتے ہیں تاکہ IRGC آئے اور ان کو کاؤنٹر کرے اور پیچھے خلا پیدا ہو۔ اب آئیے ذرا اس کا ایک مختصر سا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کردوں کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مغربی ایران پر کنٹرول حاصل کرنے کا معاملہ اگر یہ دیکھیں تو ان کے مسلح فائٹرز کی کل تعداد صرف 5 سے 8 ہزار کے قریب ہے، اور جبکہ یہ جو علاقہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اب 5 سے 8 ہزار بندہ 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کیا آڈز ہیں، اور ایرانی پاسداران انقلاب کی لاکھوں کی فوج ان کے سامنے کھڑی ہے۔ اگر امریکہ کی مسلسل فضائی ڈرون اور ہتھیاروں کی مدد ملتی بھی رہے تو ابتدائی طور پر کچھ سرحدی علاقوں پر قبضہ ممکن ہے، مگر لمبے عرصے تک اسے سنبھالنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے جناب کہ اس کی کامیابی کے امکانات صرف 10 سے 15% ہیں، کیونکہ مسلسل فضائی کور اگر نہ ہوا تو پاسداران کی جوابی کارروائی انہیں فوراً واپس پیچھے دھکیل دے گی اگر ان کو شروع میں کوئی کامیابی ہو بھی گئی۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی تعداد ہے کردوں کی، کیا یہ فارسیوں کو، آذریوں کو، لرگ کو، عرب کو، بلوچ کو، ترکمن کو، گیلکی کو، مازندرانی کو، جو باقی کی قومیں ہیں ایران میں، اس کے علاوہ اور دیگر نسلیں بھی ہیں، ان کو اسلامی رژیم کے خلاف بغاوت پر اکسا سکیں گی یا نہیں؟ اور یہ سب نسلیں میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنی قومیں ہیں یہ ساری کی ساری انتہائی قوم پرست ہیں اور ایرانی قومیت کی حامی ہیں، اور انہیں علم ہے کہ کردوں کی یہ علیحدگی پسند تحریک جو ہے یہ اصولوں شصولوں پہ کوئی نہیں کھڑی ہوئی۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی ان سے پیسے لیے ہیں، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی بیرونی سازش ہے۔ تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ الٹا وہ رژیم کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور قومی اتحاد کا نعرہ لگا دیں۔ بلوچوں اور عربوں کے علاقوں میں نے آپ کو بتایا تو اپنی ایک الگ جدوجہد کر رہے ہیں، مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انہیں بلوچوں کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم پہلے اس کا بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، اور جہاں پر لائن ڈرا کرنی ہے وی ول ڈرا لائن۔ آلریڈی طبیعت ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے، یہ جو ہیں فتنہ الہندوستان والے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ لیکن فی الحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے تھوڑے سے کرد ہیں، اتنی ساری قومیتیں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لے کر کام کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے وہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں، اس کو بھی 10 سے 15% سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ امریکہ کا منصوبہ ہے کہ کرد تحریک کے نتیجے کا جو ہے اس کا تہران، اصفہان، شیراز، تبریز اور دیگر بڑے شہروں میں جب پاسداران انقلاب کی بڑی تعداد مغربی سرحد پر کردوں سے لڑنے میں مصروف ہو جائے گی، ایسے میں امریکہ، اسرائیل فضائی کارروائیاں جاری رکھیں گے شہروں میں۔ تو شہروں میں کیونکہ سپیس بن جائے گی، وہاں پر ماحول بن جائے گا، وہاں پر تھوڑی سی جگہ ملے گی، تو جو شہروں میں لوگ ہیں جو کہ اسلامی رژیم کے مخالفین ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک نظام کی تبدیلی آئے، جو وہاں پر ذرا تھوڑے سے لبرل مائنڈڈ لوگ ہیں، تو امریکہ کا اور اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم وہاں پر دھماکے کرتے رہیں گے اور IRGC کمزور پڑ جائے گی تو وہاں پر ان لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ یہ باہر آئیں اور حکومت مخالف مظاہرے کریں، اور شاید اگر وہ تقویت پکڑ جائے تو زور پکڑ جائے۔ ان کی امید یہ ہے کہ وہاں پر پھر رژیم چینج ہو جائے گا۔ اچھا، امریکہ کو یہ بھی امید ہے کہ اگر کردوں کو جزوی کامیابی بھی مل جائے تو اسلامی رژیم کمزور ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری نہ صحیح جزوی بھی مل گئی تو اسلامی رژیم کمزور ہو جائے گی، اندرونی بغاوتیں اس سے بھی اٹھیں گی کہ دیکھو یار یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، اور رژیم چینج کا عمل تیز ہو سکتا ہے، لوگوں کو حوصلہ مل سکتا ہے کہ یار یہ جیت سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں پارشل سکسیس بھی ہوئی تو اندر سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔
لیکن حقیقت یہ ہے حضور کے اسلامی رجیم کے خلاف کوئی منظم یا متحد تحریک نہ تو ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی لیڈر ایسا موجود ہے، اور نہ ہی ابھی تک ایک بھی شخص رجیم کے خلاف سڑکوں پر نکلا ہے۔ ایسے حالات میں ایسی امیدیں بچگانہ خواہشوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور حضور ناکامی کی صورت میں جنگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف طول پکڑے گی، علاقے میں مزید استحکام پھیلے گا۔ حضور اس کا لبے لباب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا کرد باغیوں کے ذریعے رجیم چینج کا یہ جو منصوبہ ہے اس کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیونکہ اتنی ان کی اپنی فوج جو ہے وہ اتنی نااہل ہے، دوسرا ڈرپوک لوگ ہیں، وہ نیتنیاہو جو ہے وہ جہازوں میں بیٹھ کر اور مغرب بھاگ گیا ہے، یورپ بھاگ گیا ہے کہ کہیں میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ یہ اس قسم کے تو لوگ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا اپنے بیٹے کو بھیجو بیرن کو، تو کہتا ہے جی اس کا تو قد 6 فٹ 10 انچ ہے تو وہ تو سب مرین میں پورا نہیں آتا۔ تو اس طرح کے ڈرپوک لوگ ہیں دوسروں کے بچوں کو بھیج کے مروانے کا، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم امریکیوں کو مروائیں گے، اسرائیلیوں کو مروائیں گے تو بیکلیش بہت آئے گا، اس لیے کرائے کہ لوگ ان سے لڑائی کروا لو۔ اور کرد جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ خوشی سے نہیں کر رہے، ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں تنگ کریں گے پھر بعد میں، کیونکہ ان کے پاس یہ اپنا کوئی ملک نہیں ہے، ان کو بھی بلیک میل کریں گے، تنگ کریں گے۔ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی بکے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چلو پیسے کی خاطر کر لو۔ تو کوئی ایسا نہیں کہ کوئی نظریاتی جنگ ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، مرسنریز کے طور پر استعمال ہوں گے، بھاڑے کے کرائے کے ٹٹوؤں کے طور پہ۔ اور باقی لوگ جو ہیں وہ بڑی دنیا سیانی ہے، سب کو پتہ ہے ایران میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے اس لیے نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ دے ویری پراؤڈ پرشینس، وہ کہتے ہیں یار تم کتنا عرصہ ہوا ہے بھائی امریکہ، کتنا عرصہ ہوا ہے ملک بنائے ہوئے؟ 250-300 سال ہوئے ہیں جی۔ اچھا چلو اچھے بچے ہو، 2500 سال سے زیادہ کی پرانی تاریخ ہے ہماری۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، وہ بہت اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایرانی ہیں، وہ فارسی ہیں، وہ فارسی بان ہیں، اور یہ ساری قومیں اس بات میں بڑا فخر محسوس کرتی ہیں۔ اس لیے یہ اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک، اور یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ خود جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے بچوں کو بھیج نہیں رہے، دوسروں کو آگے کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ بیسیکلی ان کو پتہ ہے کہ ہماری فوج نااہل ہے، ان سے یہ ہونا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کر بھی رہے کرد وہ بڑی بے دلی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ کتنا ہی لڑ لیں گے۔ آگے جو لوگ کھڑے ہیں، IRGC کھڑی ہے، ان کو پہلے پتہ ہے، انہوں نے ان کو پہلے دھمکی دی ہے کہ تم نے کیا تو پھر دیکھو ہم تمہارا کرتے کیا ہے، ہم تمہاری طبیعت سیٹ کر دیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ لبے لباب یہ ہے حضور کہ یہ جو پورے کا پورا پلان ہے اس کی بھی کامیابی کے چانسز جو ہے نا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے میرے خیال میں، اور یہ دیوانے کے خواب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو ٹرمپ بھائی صاحب آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انج نہیں ہونا، کچھ اور سوچو۔ تو اڈی عزت جڑی ہے نا وہ ڈبی کے ڈبی، آپ نے ایک جذباتی فیصلہ کر لیا نیتنیاہو کے کہنے پر، اور اب آپ کو واپسی کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بند گلی میں پہنچ جائیں گے، اور آپ بند گلی میں کھڑے ہیں۔ ابھی آپ کو آگے رستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیا کریں، کبھی ادھر مار رہے ہیں، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کو تنکا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں بچ جاؤں، لیکن لگتا نہیں ہے۔ تو ٹرمپ بھائی صاحب انج نہیں ہوتا، کچھ اور سوچو۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی آپ ٹرمپ بھائی صاحب کو مشورہ دینا چاہیں تو مجھے بتائیے گا، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔